अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़बिन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़बिन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और बाकी तमाम नए आने वाले रीडर्स से मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मुझे जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन से ऐसे रीडर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। उसके अलावा आप लोगों को एक फ़ायदा होता है चैनल सब्सक्राइब करने से कि मैं जैसे ही एपी देती हूँ आप लोगों को बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो अभी हम जल्दी से जाते हैं और एपी को करते हैं जी रीड। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बताना चाहूँगी कि मैंने दिन को एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आज तैमूर शाह का माजी क्लियर हो जाएगा, लेकिन किसी मजबूरी के तहत मुझे एपी को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। अभी फ़िलहाल मैं आपको फ़र्स्ट हिस्सा दूंगी, जबकि इंशाल्लाह कल सुबह या फिर कल दिन के वक्त आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कल ना भी दे पाई तो आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि एक छोटा सा ऐसा सीन है जो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। सो जैसे ही वो हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ एपी को शेयर कर दूँगी, लेकिन तब तक आप लोग इसका पार्ट 1 एंजॉय करें। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 162 रिटन बाय शाज़बिन मेहदी। ओके, तुझे अकेला रहना है रहो, मगर प्लीज़ शाह हाथ पर पट्टी करवा ले, फिर मैं चला जाता हूँ। तू अकेले रहना। वो सीधा अपने फार्म हाउस पर आया था। जरहान के पहुँचने तक वो अच्छी खासी तोड़ फोड़ कर चुका था। हाल में हर सू कांच बिखरे हुए थे। उसका रास्ते में 2 जगह एक्सीडेंट होते होते बचा था। उसका दिमाग गुस्से इश्तियाल से शूट कर चुका था। नमश की हिम्मत कैसे हुई थी उसे ये लफ्ज़ कहने की। वो उससे आज़ादी चाहती थी, वो उससे दूर जाना चाहती थी। उसके दिमाग की रगें फटने के करीब थीं। जो जो उसके सामने आ रहा था हर चीज़ को अपनी ठोकर पर रखा हुआ था। उसकी मोहब्बत में वो क्या से क्या हो गया था, और वो उससे आज़ादी चाहती थी। उसने अपने हाथ को सामने किया था जो नमश पर उठा था, और फिर ज़ोर से सामने कांच की दीवार पर दे मारा। कांच चूर चूर होते उसके हाथ को ज़ख्मी कर गया। वो उस पर हाथ कैसे उठा सकता था। उसने अपने बाल नोचे, मगर उसके अल्फाज वो अपना कंट्रोल खो बैठा था। नमश के नाजुक गाल पर उसकी उंगलियों के निशानात वाज़े हो गए थे। उसका दिल दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा था, जबकि दिमाग नमश के अल्फाज से फोड़े की मानत दर्द की शिद्दत से फटने के करीब था। उसके लिए उसने खुद को बदल दिया, अपने मकसद को छोड़ दिया, यहाँ तक आगा साईं की नाराज़गी मोल ले ली। उनके खिलाफ चला गया। उनके खिलाफ जाते उसने निकाह किया, अपनी इज्जत बना लिया। उसे हवेली में ढंगे की चोट पर रखा। उसके लिए हर चीज़ के खिलाफ चला गया, और उसने एक पाल में अपने रिश्ते को 2 कड़ी का कर दिया। क्या इतनी ही सी अहमियत थी उसकी नज़रों में इस रिश्ते की? उसे उस पर नाराज़गी थी, गुस्सा था, निकालती, लड़ झगड़ लेती, मगर ये अल्फाज इस्तेमाल करके नमश ने अच्छा नहीं किया था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो इनसिक्योर हो रही थी तो उसे कहती, उससे बात करती, अपना गुस्सा जताती, उसे अलग घर का कह लेती। वो एक पाल ना लगाता। वैसे भी अब शादाद सोच चुका था वो नमश को गाँव लेके नहीं जाएगा। आगा साईं की ज़िद में उसने नमश को वहाँ रखा था। जब उन्होंने कहा था कि वह नमश को हवेली कदम नहीं रखने देंगे, तो उसे ज़िद हो गई थी नमश को वहाँ रखने की, और उसने ऐसा किया भी था। नमश को उनके सामने लाया, रखा, अपनी मोहब्बत का हर पल एहसास करवाया। तैमूर शाह को उसने जो एहसास करवाना था वो करवा चुका था। वो जेल में अपनी बेटी से दूर तड़प रहा था। वो अपनी ही बेटी की नज़रों में गिर गया था, जबकि शाहदाद और नमश को तकलीफ़ नहीं दे सकता था। आगा साईं ने उसे क्या कहा था, वो उस लड़की को अगवा करके अपने पास रखेगा, ताकि इज़्ज़त की नीलामी का दर्द क्या होता है ये तैमूर शाह जानेगा। पल पल मरना क्या होता है ये तैमूर शाह को एहसास होगा। मगर वो ऐसा नहीं कर पाया था। वो बेरहम बेहिस सफाक होने के बावजूद भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। उसने बिना आगा साईं को हवा लगे नमश ने निकाह किया था, उसे अपनी बीवी बनाया था।
اس کا نمش کو چھوڑنا تیمور شاہ کو توڑنا تھا، مگر جیسے ہی تیمور شاہ نمش کی نظروں میں گرا تھا، نمش نے اسے بات کرنے سے انکار کیا تھا۔ شہزاد نے نمش کو حویلی میں لاتے اس کا خیال رکھا تھا، کبھی اس پر آنچ نہ آنے دی، کبھی اس کے پاس رہ کر تو کبھی اس سے دور رہ کر اس کا خیال رکھا تھا، کبھی اسے احساس کروا کر تو کبھی اس کے جانے بنا۔ ایک چیز تھی جس میں وہ بے بس تھا، چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تھا رملا کا اس کی بیوی ہونا۔ اس در سے وہ چاہنے کے باوجود بھی نمش کو رہائی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نہ صرف اس کی بیوی اور کزن تھی، بلکہ وہ بھی ایک لڑکی تھی۔ وہ تب نہیں جانتا تھا وہ اس قدر شدت سے عشق کر بیٹھے گا نمش سے، ورنہ کبھی آغا سائیں کی بات پر ہاں نہ ہار نہ مانتا، مگر اب وہ رملا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مگر اس عرصے میں رملا نے جو کیا تھا، اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی، اس نے خود نمش کو اس در سے رہائی دے دی تھی۔ شہزاد جو ہوش و حواس میں نہیں کر سکتا تھا، وہ غصے میں کر آیا تھا، اس نے رملا کو چھوڑ دیا تھا، مگر نمش کو یہ معلوم نہ تھا، یہ جان کر بھی وہ ابھی بھی اسے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ نمش اس سے بات تو کرتی، اسے پوچھتی تو اس دن کیا ہوا تھا اس کمرے میں، مگر اس نے تو فیصلہ سنایا تھا یک طرفہ۔ اتنی بڑی بات اس نے ایک پل میں کہہ دی تھی، جیسے وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا، بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دور ہونے کا، وہ اسے خود سے دور کیا کرے گی، وہ اس کی سانسیں ہی دور کر دے گا اور اپنی بھی، تاکہ معاملہ ایک ہی بار حل ہو جائے۔ اس کے ہاتھ سے نکلتا خون ہاتھ پر ہی خشک ہو چکا تھا، مگر ابھی دوبارہ سے کسی چیز سے ٹکرانے کے بعد سے دوبارہ خون کے قطرے گرنے لگے تھے۔ زرخان نہیں جانتا تھا کہ شہزاد نے دوبارہ ہاتھ خود زخمی کیا تھا۔ زرخان کا ایک پل کو دماغ گھوما تھا، اس کا یہ جنونی روپ دیکھتے وہ ایسا جنونی پاگل تو نہیں تھا، مگر نمش کے الفاظ نے اسے کر دیا تھا جنونی۔ اس کی آنکھوں سے نظر آتی وحشت ناک سرخی اچھے بھلے بندے کو ڈرا سکتی تھی۔ شاہ یہ کیا پاگل پن اور بچپنا ہے۔ زرخان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زرخان اس وقت کچھ نہ کہنا، میں اس جگہ اور ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اوکے لگا دینا، مگر پہلے مجھے پٹی کرنے دو ہاتھ پر۔ نہیں مرنے والا میں اتنی سی چوٹ سے، تو اور تیری بیوی دونوں ہی پاگل ہو چکے ہیں، بنا سوچے سمجھے بولتے یہ نہیں دیکھتے کیا کہہ رہے ہو۔ زرخان نے اب کی بار غصے سے کہا تو وہ ہنسا۔ طنز کر رہا ہے؟ نہیں، افسوس ہو رہا ہے دونوں کے دماغوں پر، اور زخم پر خود کو زخم دے گیا۔ تو ہاتھ دیکھا ہے اپنا، زخم ناسور بن جاتے ہیں ایسے۔ مجھے پٹی کرنے دے، چھوڑ دے زر، اس ہاتھ کی یہی سزا ہے، یہ تکلیف میں رہے ناسور بن جائے، تاکہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ میں نے نمش پر ہاتھ اٹھایا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ہاتھ کو دوبارہ زخمی کر دیا۔ شہزاد اب کی بار زرخان چیخا تھا، شاہ یہ کیا پاگل پن ہے میرا، اب تجھ پر ہاتھ اٹھ جائے گا اگر تو نے ایک بار اور خود کو تکلیف دی تو۔ تیرا قصور نہیں تھا، نمش نے بات ہی ایسی کی تھی، کوئی بھی ہوتا تو اس کا ردعمل یہی ہوتا۔ اگر تمکن یہ بات کرتی تو یقیناً میں بھی یہی کرتا۔ جن سے محبت کی جائے ان کے لبوں سے ایسے الفاظ روح کھینچ لیتے ہیں۔ بیٹھ یہاں تو اور دماغ کو ٹھنڈا کر۔ نمش غصے میں تھی، اسے خود نہیں پتا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اسے سچ کا پتہ چلے گا، وہ سمجھ جائے گی کیا کہا تھا اس نے۔ بہت محبت کرتی ہے وہ تم سے، اسی لیے رملا کا تیری زندگی میں ہونا اسے تکلیف دے رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یہ درد واضح تھا، اور کوئی بھی لڑکی اپنے شوہر کو کسی دوسرے عورت سے بانٹ نہیں سکتی۔ آج وہ بولی تو ہر درد الفاظ بن گیا۔ اس نے علیحدگی کا لفظ کہا تو مگر اس کی آنکھوں میں کہتے جو اذیت تھی، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی وہ ایسا نہیں چاہتی۔ زرخان شہزاد کا ہاتھ صاف کرتے اسے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ نمش کو سوچے جا رہا تھا۔ سماعت میں زرخان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ پاگل خود کو اذیت دے رہی تھی، اس سے کہتی، اس سے شیئر کرتی، شاہ میری مان گھر جا، انٹی پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ رو رہی تھی تیرے لیے۔ نمش کو کچھ وقت دے، اسے سوچنے دے ٹھنڈے دماغ سے، ابھی گھر جا۔ چلا جاؤں گا۔ کچھ وقت تک وہ آنکھیں موندے سر پیچھے ٹکا گیا، جبکہ زرخان نے اسے تعصب سے دیکھا اور گہرا سانس لیا۔
اس کی پٹی ہو چکی تھی۔ نمش کیا بچپنا تھا یہ، ارحا نے اسے بیڈ پر بٹھاتے کہا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ انجشا بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ نمش تم ٹھیک ہو؟ اس نے نمش کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے پوچھا، اور وہ پھر بھی خاموش تھی۔ مجھے لگتا ہے نمش کو ابھی کچھ نہ پوچھا جائے، اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ انجشا نے ارحا کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ نمش لو پانی پیو۔ انجشا نے گلاس اٹھاتے اس کے سامنے کیا۔ نمش کچھ نہیں ہوا، خود کو اس ٹرانس سے باہر نکالو اور یہ پانی پیو۔ ہیزل اشہل کو نمش کو دو، اسے اشہل کے ساتھ وقت گزارنے دو سب۔ اماں بھی اب نمش کے پاس رہیے گا، مطلب ہر وقت پاس۔ انجشا نے انہیں احتیاط کے لیے کہا، وہ جس دماغی اذیت سے گزر رہی تھی اس کے لیے بہتر نہ تھا۔ نمش ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، آرام کرو۔ انجشا کہتے باہر نکلی، ساتھ ہی ارحا اور ہیزل بھی۔ مجھے پوچھنے دو، اس سے کیا کمی ہے میری بیٹی کی محبت میں؟ کیوں نمش نے ایسا کہا اس سے؟ وہ جس غصے سے نکلا ہے، اگر کچھ کر لیا تو؟ نساء بیگم کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ روتے اٹھی تھیں۔ بھابی زرحان گیا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوگا، شہداد کو اللہ بہتر کرے گا، اور نمش پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جانتی ہوں، مگر کیوں نور؟ کیوں ایک طرف رملہ تو اب نمش بھی میرا ہی بیٹا، کیوں ہر کسی کو سمجھے؟ کوئی اس کا بھی تو خیال کرے۔ آغا سائی نے کہا اسے بدلہ لینا ہے، اس نے لیا۔ رملہ کی ہر حرکت کے باوجود وہ خاموش رہا، اسے عزت دی۔ نمش جو بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی حالت آپ سب نے دیکھی تھی۔ نمش اس کی زندگی بن چکی ہے، اس کے لیے وہ ہر رشتے کے خلاف گیا، حویلی والوں کے خلاف گیا، مگر نمش نے کیا کیا؟ کہ آج اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ مانتی ہوں نمش کے ساتھ برا ہوا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ اس ننھی سی جان کو اپنے باپ سے دور کر دے۔ انٹی پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نمش ابھی غصے میں ہے، ناراض ہے وہ شہداد بھائی سے، آپ دیکھیے گا دونوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت لگے گا، اسے وقت دیں۔ اس کی دماغی کیفیت ابھی اسے الجھا چکی ہے، اس نے جو سنا وہ اس نے خود پر حاوی کر لیا ہے، اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ چکا ہے اس کا بچہ اسے چھین کر رملہ کو دے گے سبھی۔ انجشا نساء بیگم کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتی بولی، آپ بھی تو ماں ہیں، شہداد بھائی کی حالت دیکھتے تڑپ اٹھیں تو اس کا بھی تو درد سمجھیں، وہ بھی ماں ہے، اپنے بچے کو لے کر انسیکیور ہو گئی ہے، اسے سنبھلنے کا وقت دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ شہداد بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی محبت کی سٹوری وہ لوگ فریال سے سن چکی تھیں، کیسے نمش کو شہداد سے محبت ہوئی اور ان کی شادی ہوئی۔ پتہ نہیں کیسا ہوگا میرا بچہ، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ہاں غصے میں تھے، مگر زرحان بھائی پیچھے گئے ہیں۔ تمکن زرحان بھائی کو کال کر کے پوچھو شہداد بھائی کیسے ہیں؟ جی۔ تمکن نے سر ہلاتے فون میں لایا، نکاح کے بعد سے اس کی طرف سے تو نہیں، مگر زرحان نے یاشا سے نمبر لے کر اسے کال کی تھی، تقریباً ہر روز ہی وہ اسے کال کرتا تھا۔ اب تو السلام علیکم دوسری طرف دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، شہداد لالا کیسے ہیں؟ اس نے جیسے ہی زرحان نے فون اٹھایا اس سے پوچھا تھا۔ ابھی تو ٹھیک نہیں، نمش پر ہاتھ اٹھانے کی خود کو سزا دیتے ہاتھ زخمی کر چکا ہے، مگر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسی کے پاس ہوں، آنٹی سے کہنا فکر نہیں کریں۔ اوکے شکریہ۔ وہ کس لیے؟ لالا کا خیال رکھنے کے لیے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ پاگل، وہ میرا دوست ہے، جگری دوست، تم پر احسان نہیں کر رہا، یہ میرا فرض اور محبت دونوں ہے اپنے دوست کے لیے۔ اور اب رونا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یاشا سے سن چکا تھا کہ تمکن کتنی حساس تھی۔ نمش کیسی ہے؟ بھابی کسی سے بھی ابھی بات نہیں کر رہی، خاموش ہیں۔ اس کا سبھی خیال رکھنا۔ نمش ٹھیک تو سمجھو، شہداد ٹھیک؟ جی، اور اپنا بھی، میری آنکھوں پر اتنا ظلم مت کرنا۔ جبکہ زرحان کی آخری بات پر اتنے ٹینشن بھرے ماحول میں بھی تمکن کی رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ گئی۔ شہداد لالا ٹھیک ہیں؟ زرحان اسی کے پاس ہے نا؟ جی۔ نساء کی بے چین ممتا کو سکون سا ملا سنتے۔ تمکن نے شہداد کے زخمی ہونے کا نہ بتایا۔ وہ ہے کہاں؟ یہ تو نہیں بتایا۔ مم مجھے اس کے گھر جانا ہے، میرے بچے کو میری ضرورت ہوگی، نساء نے اٹھتے کہا۔ تمکن آپ تائی کے ساتھ جاؤ بچے، نور نے بیٹی سے کہا۔ جی اماں سائیں۔ اور پھر تمکن ہیزل نساء بیگم کے ساتھ چلی گئیں، ساتھ احتشام شاہ بھی، جبکہ گل ابر نمش کے پاس اندر چلی گئی۔ آپ کو بھی لگتا ہے میں نے غلط کیا؟ وہ گل ابر کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، آنسو بے آواز بہتے
گل ابر کی گود میں گر رہے تھے، جبکہ گل ابر کا ہاتھ اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ کچھ مت سوچو میری جان، میں جانتی ہوں تمہارا درد، اپنے بچے کے لیے تم نے یہ سب کیا، مگر میری جان شاداب تم سے بہت محبت کرتا ہے، مانتی ہوں اس کا طریقہ غلط تھا، اس نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اس کی محبت سچی ہے تمہارے لیے۔ مم مگر میں کیا کروں، انہوں نے مجھے اندھیرے میں رکھا، وہ شادی شدہ تھے، میں نہیں دیکھ سکتی ان کی زندگی میں کسی اور کو۔ اب وہ مجھ سے میرا بچہ چھین کر اسے دینے والے تھے، وہ بچہ جس کے لیے میں ہر تکلیف سہ گئی، ان کا دیا دھوکہ سہ گئی، وہ جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں تھا۔ اور ان کی بیوی نے کیا کیا میرے ساتھ۔ نمش کی آنکھوں میں وہ منظر گھوما، وہ گھومتے سر کے ساتھ ریلنگ تھام گئی تھی، تبھی اسے قدموں کی آواز سنائی دی، وہ سمجھی ہیزل آئی تھی۔ ہے ہیزل، اس کے لبوں سے نکلا، اس نے ہاتھ سے ہیزل کو تھامنا چاہا، اسے ہر چیز گھومتی نظر آ رہی تھی، رملہ جو اوپر جا رہی تھی، نمش ہیزل سمجھتے اس کا ہاتھ تھام گئی، رملہ جو پہلے ہی غصے سے بھری نکلی تھی اندر سے، اس کے قدموں کو بریک لگا تھا، اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ کھلی تھی، جبکہ نظریں نمش کے سڈول جسم پر تھیں۔ اس نے اچانک نمش کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا، وہ جو اس کے ہاتھ اور ریلنگ کے سہارے کھڑی تھی، اس کا بیلنس بگڑا تھا اور وہ چوتھی سیڑھی سے نیچے کی جانب گری تھی، اس کی دردناک چیخ گونجی تھی، جبکہ رملہ تیزی سے اوپر کی جانب دو سیڑھیاں چڑھتے غائب ہوئی تھی۔ نمش کا گرتے سر سیڑھی سے ٹکرایا تھا۔ وہ کیسے وہ منظر بھول جاتی، اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا بچہ بچ گیا تھا، ورنہ یہ سوچتے اسے لگتا اس کی روح نکل جانی تھی۔ اگر اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو کیا رہ جاتا اس کے پاس، وہ خالی ہاتھ رہ جاتی، وہ اب وہاں نہیں جا سکتی تھی، اسے دور جانا تھا اپنے بچے کے ساتھ، جہاں وہ ہو اور اس کا بچہ۔ شہزاد سے پوچھا گیا تھا وہ نمش اور اپنے بچے میں سے کسے چنے گا، تو اس نے نمش کو چنا تھا، مگر وہ نہیں اسے چن سکتی تھی، وہ اپنے سے اپنے جسم کے حصے کو الگ نہیں کر سکتی تھی، اس نے خود چنا تھا اپنا بچہ۔ اگر یہی قسمت تھی تو اسے منظور تھی جدائی، مگر اپنا بچہ وہ نہیں قربان کر سکتی تھی، وہ ایک ماں تھی، کیسے اسے خود سے دور کرتی۔ اس وقت بھی خود وہ گل ابر کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، جبکہ اس کے پاس اس کا اشل سو رہا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ تمہیں پتہ ہے شہزاد نے رملہ کو اس کے کیے کی سزا دے دی، گل ابر نے اسے دیکھتے کہا۔ نمش کا ہاتھ رکا اشل کے ہاتھ پر، شہزاد نے رملہ کو چھوڑ دیا ہے۔ نمش کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، وہ اٹھ بیٹھی، تو کیا شہزاد کو سچ پتہ چل چکا تھا کہ اسے سیڑھیوں سے، ہاں شہزاد کیا پوری حویلی کو سچ پتہ چل چکا ہے۔ رملہ کو شہزاد نے یہی سزا دی کہ اسے چھوڑ دیا۔ گل ابر اسے ساری بات بتانے لگی۔ ساری بات سننے کے بعد نمش کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ گل ابر حیران ہوئی، اور آپ کو لگتا ہے آغا سائیں رملہ کو چھوڑنے دیں گے؟ بھول ہے آپ سب کی، وہ کبھی کہیں نہیں جا سکتی شہزاد کی زندگی سے، یہ صرف وقتی غصہ تھا اور وقتی باتیں نہیں۔ نمش ایسا، پلیز آپ مجھ سے یہ باتیں مت کریں۔ وہ اٹھ گئی، وہ اس وقت بے حد بدگماں ہو رہی تھی۔ گل ابر نے گہرا سانس بھرا، انجشا ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے وقت چاہیے تھا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے لیے، ابھی اس کے دماغ پر بدگمانی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ شہزاد کہاں تھا؟ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مگر تم نے اپنا کہا پورا نہیں کر پائے۔ تمہاری آنکھوں میں نے نمش اپنی پرنسس کے لیے بے پناہ محبت دیکھی تھی، اور اسی محبت پر یقین کرتے اسے حویلی لے جانے دیا تھا، مگر بہت ہوا، وہ لاوارث نہیں تھی، نہ ہے، جو حویلی میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اس کا باپ زندہ ہے، کچھ وقت کے لیے میرے ہاتھ بندھے تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تیمور شاہ ہار گیا، وہ اپنی بیٹی کے لیے جھک سکتا ہے تو دوبارہ اٹھ بھی سکتا ہے۔ میں مجرم تھا تو صرف گل ابر کا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ میری بیٹی نے اتنی تکلیف سہی تھی، وہ کیسا باپ تھا جس کی بیٹی پر اتنا سب گزر گیا، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ تیمور شاہ کو ان گزرے 6 ماہ میں کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا،
حتیٰ کہ اس کے وکیل کے بھی صرف چند منٹ نہیں تھا کہ تیمور شاہ ہار گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے جھک سکتا تھا تو دوبارہ اٹھ بھی سکتا تھا۔ میں مجرم تھا تو صرف گل ابر کا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ میری بیٹی نے اتنی تکلیف سہی تھی۔ وہ کیسا باپ تھا جس کی بیٹی پر اتنا سب گزر گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ تیمور شاہ کو ان گزرے 6 ماہ میں کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے وکیل کو بھی صرف چند منٹ ملنے کی اجازت تھی۔ اسی کے ذریعے اسیر نے جو پیغام دینا ہوتا وہ تیمور شاہ تک پہنچتا۔ کل ہی اسے عدالت کی طرف سے یہ ریلیف ملا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اب مل سکتا تھا، تو آتے ہی اسیر نے نمش کا اسے بتایا تھا۔ میری بیٹی کو میری ضرورت تھی، مگر میں اس کے ایسے وقت میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اسیر اور تم نے بھی مجھے یہ بات نہیں بتائی کہ نمش اتنا عرصہ کوما میں رہی۔ اس نے کہتے سلاحوں پر زور سے ہاتھ مارے تھے۔ کیا بتاتا تمہیں میں تیمور کہ نمش کوما میں ہے؟ تم یہاں خود کو کیسے سنبھالتے؟ اور تمہیں کبھی اجازت نہ ملتی اس سے ملنے کی؟ میں تمہیں بنا بتائے اسی کوشش میں لگا تھا کہ تمہیں نمش سے ملنے دیا جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اور حویلی کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یا کیا ہو رہا تھا، میں نہیں جانتا۔ وہاں ہر فرد شہزاد شاہ اور آغا سائیں کا اپنا ہے جو کبھی نہیں بکتے۔ کوشش کر چکا ہوں مگر کامیاب نہ ہو پایا۔ ہمارے کسی بھی بندے کی اندر تک رسائی نہیں تھی۔ یہ تو جب نمش کو شہر لایا گیا تو فریال اس سے ملی، اس سے مجھے پتہ چلا۔ اور دوسرا، کچھ عرصہ کے لیے میں خود یہاں نہیں تھا، لیکن اب نمش ٹھیک ہے اور اس کا بچہ بھی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ افنان شاہ کے گھر۔ افنان شاہ کے گھر؟ تیمور شاہ چونکا اس کی بات پر۔ ہاں، وہاں کیوں ہے وہ؟ شہزاد کا کیا تعلق افنان شاہ سے؟ تیمور شاہ الجھ چکا تھا۔ آخر کیا ہو رہا تھا باہر؟ اسے کیا کیا چھپایا گیا تھا؟ اب کی بار اسیر نے لب بھینچے اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ اب کی بار اسیر نے لب بھینچے اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ شہزاد کا نہیں، تیرا تعلق ہے اس سے۔ اسیر کے الفاظ پر وہ ٹھٹکا۔ میرا تعلق؟ اسے سمجھ نہ آیا کس تعلق کی بات کر رہا تھا وہ۔ افنان شاہ؟ اسیر خان ایک پل کو رکا۔ تیرا اور گل ابر کا بیٹا ہے۔ الفاظ نہیں، گرم سیسا تھے۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، اس کے جسم کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ تیمور شاہ اپنے قدموں پر لڑکھڑایا تھا۔ اسیر خان بھی سنتے ساکت ہوا تھا جب اسے آسیہ بیگم نے بتایا تھا سارا سچ، جو فریال کو کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چلا تھا، ورنہ وہ بھی انجان تھی اس سچ سے۔ مگر وہ تو زندہ تھی، بلکہ گل ابر زندہ ہے۔ ایک اور انکشاف۔ تیمور شاہ ساکت ہو چکا تھا۔ وقت جیسے سالوں پیچھے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ افنان شاہ تمہارا اور گل ابر کا بیٹا ہے۔ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے اسے بے جان کر چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے پیچھے ٹکرایا تھا جیل کی دیوار سے۔ تیمور کے والد کی وفات کو کافی دن گزر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ یونیورسٹی نہیں آ پایا تھا۔ وجہ وہاں بستر پہ تھے تو دوسری طرف اچانک سے ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر آن پڑی تھیں۔ یشمل شہر جا چکا تھا، فائنل سر پر تھے، مگر اس کا واپس جانا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اماں کی طبیعت الگ ناساز تھی، اسی لیے تیمور فائنل میں شرکت نہ کر سکا۔ اس کے سال کی محنت ضائع ہو گئی، مگر وہ ماں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کیا بات ہے برہان، آپ ایسے خاموش کیوں ہیں؟ انجشہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، جبکہ سر کے نیچے ہاتھ ٹکا رکھا تھا کہنی کے بل، جبکہ دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے ابیشہ کے چھوٹے سے ہاتھ کی بند مٹھی کو سہلا رہا تھا، جس میں اس نے برہان کی انگشت شہادت کو تھاما ہوا تھا۔ جبکہ نظریں ابیشہ پر مرکوز تھیں، وہ گہری نیند میں تھی۔ جبکہ انجشہ ابھی بات سے نکلی تھی، ہاتھوں پر بوسے لگاتے وہ مسلسل برہان کو دیکھ رہی تھی، جو کسی گہری سوچ میں محو تھا۔ برہان! اس نے برہان کو پکارا، مگر وہ متوجہ نہ ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اب کی بار وہ آتے اس کے پاس جگہ بناتے بیٹھی۔ وہ چونکا۔ برہان ٹھیک ہیں آپ؟ ہوں۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ آج جو ہوا اچھا نہیں ہوا انجشہ۔ تمہاری بات ہوئی نمش سے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ہوئی، مگر ابھی اسے وقت چاہیے۔ برہان دونوں ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے۔ پھر اچانک ایسا فیصلہ نمش کے ساتھ برا ہوا، مگر وہ شہزاد بھائی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہی۔ ارہا آپی خود بہت غصے میں تھی۔ نمش نادانی کر رہی، مگر افنان بھائی کو یہ جذبات بھرا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جانتا ہوں، میں خود اس بات پر خفا ہوں اس سے۔ افنان کو پہلے کسی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ ناراض ہیں افنان بھائی سے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں،
مجھے اس کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، تو اسی لیے آپ پریشان ہیں اتنے۔ وہ اب سمجھی تھی، وہ اسی لیے اتنا سنجیدہ تھا۔ اسے خود سن کے اچھا نہ لگا برہان کا افنان سے ناراض ہونا۔ برہان جو بھی ہوا یا ہو، آپ کو افنان بھائی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پریشان ہیں، وہ وہاں پریشان ہوں گے، جائیں ان سے بات کریں۔ آپ کے چہرے کی یہ اداسی مجھے اچھی نہیں لگتی، انشا نے کہتے آگے ہوتے اس کے گال پر لب رکھے۔ برہان مسکرایا، سکون سا اترا۔ لے آپ کی گڑیا بھی اٹھ گئی، اسے بھوک لگی ہوگی، میں اسے فیڈ کرواتے چینج کروا لوں، تب تک آپ جائیں اور افنان بھائی سے بات کریں۔ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو، مگر آپ لوگوں کی دوستی ایسے ہی رہنی چاہیے کہ دیکھنے اور سننے والے رشک کریں۔ وہ بھائی ہے میرا، ناراض نہیں، مگر خفا ہوں اس قدم سے۔ خیر میں کرتا ہوں اس سے بات۔ وہ ابھیشا کو پیار کرتے انشا کا ماتھا چھوتے اٹھ گیا، جبکہ انشا نے ابھیشا کو گود میں بھر لیا۔ برہان جانتا تھا وہ اوپر ہوگا، اسی لیے سیدھا اوپر چلا گیا۔ ٹیرس پر آیا تو افنان باقی میں چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ چلتے ریلنگ کے پاس آ گیا۔ وہ کاغذات میں نے نہیں بنوائے۔ برہان ریلنگ کے پاس کھڑا تھا، جبکہ افنان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ لوگ اوپر ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ وجہ ان گزرے سالوں میں پہلی بار ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ برہان افنان سے خفا ہوا تھا کاغذات کی وجہ سے۔ برہان کا موڈ خود بھی آف تھا۔ برہان چونکتے پلٹا، تو پھر وہ کہاں سے آئے؟ اور پھر افنان نے رات نمش اور اس کی ہوئی بات اسے بتائی۔ نمش نے مجھے کہا تھا، مگر میری ابھی وکیل سے بات نہیں ہوئی تھی۔ مگر اگر نمش کی خوشی اسی میں تھی تو میں یہ کام کرنے والا تھا۔ پر وہ کاغذات آئے کہاں سے پھر؟ وہ کس شخص کی بیٹی ہے یہ بات تم بھول گئے؟ تمہیں لگتا ہے وہ جیل میں خاموش بیٹھا ہوگا، یا وہ نہیں جانتا کہ نمش کے ساتھ ایک ماہ میں کیا ہوا ہوگا؟ اس کا خاص آدمی ہر پل نمش پر نظر رکھے ہے، اور اسیر اس کا دایاں ہاتھ۔ اسے بھول گئے؟ نمش سے ہاسپٹل میں ملنے اور گھر آنے کے بعد فریال ملی تھی، اور نصر بھی آیا تھا اس کی طبیعت دریافت کرنے۔ تو کیا نمش نے نصر یا فریال سے کہا تھا؟ نہیں، کیونکہ اسے کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں، اور اگر اسے پتہ ہوتا تو ابھی تک وہ کوئی بڑا قدم اٹھا لیتا شاید۔ برہان نے گہرا سانس بھرا۔ خیر جو بھی ہو افنان، یہ غلط ہے۔ شہزاد چاہے ہر جگہ غلط ہو، مگر یہ غلط ہے اس کے ساتھ۔ وہ نمش سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ دونوں ہی۔ نمش کو ابھی غصہ ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی، پر بعد میں یہ فیصلہ اس کے لیے پچھتاوا بن جائے گا۔ شہزاد نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا ہے، حویلی سے لے کر ہاسپٹل تک۔ الگ ہونا مسئلے کا حل نہیں، بگاڑ ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، افنان نے سر ہلایا، مگر شہزاد نے رات نمش پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ افنان کو نمش کا سرخ گال یاد آیا۔ بھائی نہیں، محبوب بن کے سوچ، خود ہی اس کا ردعمل سمجھ جائے گا۔ نمش کے الفاظ ہی ایسے تھے، اس کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا بنتا تھا۔ برہان کہتے اٹھا۔ افنان نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ نمش میری جان، کچھ کھا لو۔ اماں بھی کب سے کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ساکت بیٹھی تھی۔ شہزاد کی انگلیوں کا نشان ابھی تک واضح تھا۔ آپ یہ مجھے دیں، میں کھلا دوں گی۔ ارحا نے آتے ان کے ہاتھ سے پلیٹ لی۔ نمش کب تک ایسے بیٹھو گی؟ مگر وہ چپ رہی۔ نمش، تم میں اور انشا میں کوئی فرق نہیں میرے لیے، مگر اگر تمہاری جگہ انشا ہوتی تو میں اسے بھی یہی الفاظ کہتی جو تمہیں کہنے جا رہی ہوں۔ مانتی ہوں شہزاد بھائی نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر کیا تم نے آج ان کے ساتھ ٹھیک کیا؟ دیکھو گڑیا، ایسے جذباتی ہونے سے رشتے سلجھتے نہیں، الجھ جاتے ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، مگر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو اور ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ ابھی کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں، مگر اپنی اس محبت کے بارے میں سوچو جو تمہیں شہزاد بھائی سے ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ رملہ کا سوچتی اپنا گھر مت خراب کرنا، اور ابھی سب سے پہلے یہ کھانا کھاؤ۔ کھانا چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ کیا اس سے یہ حل ہو جائے گا؟ نہیں گڑیا، اس سے تم الٹا بیمار ہو جاؤ گی، اشل سے دور ہوگی۔ کیا چاہتی ہو اشل سے پھر سے دور ہوتے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا؟ ارحا نے کہتے نوالا اس کے منہ کے قریب کیا۔ کھانا کھاؤ۔ اب کی بار نمش نے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ آنکھوں سے ایک آنسو گرا جسے اس نے صاف کیا، اور کھانا کھاتے اٹھی۔ اسے وقت دے، سب وہ نارمل ہو جائے گی، پھر بات ہوگی اس سے۔ انشا نے کہتے ارحا کو نیند کی میڈیسن دی تاکہ نمش سکون لے سکے، اس کا دماغ فریش ہو سکے۔
ساری رات کی جاگی تھی، جبکہ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا پانی کے سوائے۔ اسے آرام کرنے دے، ارحا نے اماں بیس سے کہتے اشل کو اٹھاتے باہر نکل گئی۔ تبھی فریال گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ دیکھتے ارحا چونکی۔ اللہ خیر، اب کیا ہوا تھا؟ فریال، کیا کیا ہے تم نے؟ کون سے پیپروں کی بات کر رہی تھی تم؟ وکیل انکل سے۔ نوشابہ نے اس کے آخری الفاظ سن لیے تھے، اس کے سامنے آتی بولی، وہ فریال، کون سے پیپر؟ بتاؤ مجھے، کس کے طلاق کے پیپر بنوائے ہیں؟ نوشابہ کی بات پر آسیہ بیگم جو ابھی باہر نکلی تھیں، نوشابہ بہو کی آواز پر ان کی طرف آئیں۔ کیا ہوا ہے آنٹی؟ فریال وکیل انکل سے بات طلاق کے پیپرز کا کہہ رہی تھی۔ بہو نے ساس کو بتایا طلاق کے پیپر؟ وہ حیران ہوئی۔ فریال کیا کہہ رہی ہے نوشابہ؟ مجبوراً اسے بتانا پڑا۔ فریال، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تم لوگوں نے۔ فریال کی ماں نے اس کی بات سنتے سر تھام لیا تھا۔ ماما، میں کیا کرتی؟ وہ اتنا رو رہی تھی، میں کیسے اسے دیکھتی؟ اور جو شہداد بھائی نے کیا اس کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے نمش کو انہیں معاف کرنا چاہیے؟ اور جتنا انہوں نے نمش کو ہرٹ کیا ہے، سزا تو بنتی ان کی۔ میں جانتی تھی کہیں نہ کہیں کہ وہ دستخط نہیں کریں گے، مگر عقل تو ٹھکانے آئی ہوگی۔ فریال، آسیہ اسیر بیٹی کی بات پر حیرت زدہ رہ گئیں۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نمش یہ ملک چھوڑ کر جانے والی تھی۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو وہ شاید ایسے ہی چلی جاتی۔ میں نے ایک طرف سے اسے روکا ہے، مطلب اس کا گھر اجاڑنے کا پلان کرتے۔ آسیہ کو امید نہیں تھی بیٹی سے ایسی حماقت کی۔ آپ میری بات سنیں اور سمجھیں۔ جب میں ہاسپٹل میں گئی تو نمش کی حالت دیکھتے میرا میٹر گھوم گیا تھا ایک پال کو، مگر پھر نمش نے ہوش میں آنے کے بعد شہداد بھائی کو قصوروار سمجھ لیا۔ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی، نہ ہے۔ اس نے کہا وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں۔ جب عقل ٹھکانے آئے گی اس کی تو وہ بھی روئے گی اپنے کہے اور کیے پہ۔ اس وقت شہداد بھائی کے ساتھ ساتھ میں اس کی بھی عقل ٹھکانے لگا رہی تھی۔ دونوں نے سمجھا کیا ہوا تھا۔ محبت اتنی آسان ہوتی ہے، کر لی اور شادی کے بعد ختم۔ نمش سے رملہ کی سچائی چھپانے کے لیے، اسے ہرٹ کرنے کے لیے یہ شہداد بھائی کی سزا تھی۔ اور بڑا دل پر پتھر رکھ کر نمش طلاق کا کہہ رہی تھی، مگر میں اسے جانتی تھی۔ اس کا دل کیا، ہاتھ کیا، دل بھی کپا جانا تھا ان کاغذات پر دستخط کرتے، اور شہداد بھائی نے ان پر دستخط کرنے ہی نہیں تھے، میں جانتی تھی۔ اور اگر وہ دستخط کر دیتے تو اس کی بھابھی نے حیرت سے پوچھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے لاکھ ناراض ہو جائیں، لاکھ نمش شہداد بھائی سے طلاق مانگ لے، آزادی کا کہہ لے، مگر وہ ان سے دور نہیں جا سکتی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں۔ لیکن اگر وہ پھر بھی غصے میں طلاق دے دیتے یا سائن کر دیتے تو؟ اس کی بھابھی جنجلا اٹھی، وہ پیپر نکلی تھے۔ فریال آرام سے صوفے سے ٹیک لگاتی بولی، فریال تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ آسیہ بیگم کی آواز گونجی تھی۔ تم طلاق پر مذاق کر رہی تھی؟ وہ اٹھتے دہاڑی تھی، مطلب جانتی ہو اس کا؟ تم آج کل کے بچوں نے طلاق لفظ کا مذاق ہی بنا لیا ہے، جانتی ہو اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ لفظ ہے یہ۔ ماما میں تو بس اس سے بہتر کہ تم نمش کو سمجھاتی۔ تم نے یہ کیا، ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا؟ ماما میں نے کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ سن نہیں رہی تھی، تو میں نے تو کیا، تم نے ان کا بس نہ چلا بیٹی کو دو لگا دیتی۔ مجھ سے گناہ ہو گیا ماما، مانتی ہوں، مگر وہ شہداد بھائی سے دور نہیں رہ سکتی، اسی لیے میں نے ایسا کیا تاکہ پیپرز کا کہنا تو آسان تھا، مگر جب وہ سامنے آئیں گے تو اسے سمجھ آئے گی۔ میں تو بس اسے اس طریقے سے سمجھانا۔ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر وہ پیپر کسی نے دیکھ لیے تو ابھی کے ابھی جاؤ اور وہ پیپر لے کر آؤ۔ فریال میرا دماغ خراب کر دیا ہے صبح صبح تم نے۔ صفدر بھائی کو کال کرو نوشابہ کہ اگر وہ پیپر ابھی بھیجے نہیں تو انہیں پھاڑ کر بن میں پھینک دیں۔ ماما وہ پیپر انہوں نے بھیج دیے کل صبح کے ڈرائیور کے ہاتھ۔ رات کو انکل صفدر کا فون نہیں لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بتایا نہیں، ابھی بتایا کہ انہوں نے پیپر کل ہی بھجوا دیے تھے میرے کہتے ہی۔ جبکہ آسیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا، ابھی جاؤ وہ کاغذات لے کے آؤ۔ یعنی ایک پورا دن گزر چکا تھا، ان کا دل دھڑکا کسی انہونی کے تحت۔ جی وہ کہتی جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ یہ کیا کر دیا تھا اس لڑکی نے دوست کی محبت میں؟ کیا سوچیں گے تیمور بھائی؟ ہم ان کی بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتے تھے۔ ویسے آنٹی آباد بھی نہیں تھا، آپ تو سب جانتی۔ نمش کی کنڈیشن، وہ کوما سے اٹھی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک طرف
سے سوچا جائے تو اچھا ہے۔ نوشابہ کی بات پر آسیہ بیگم نے کچھ نہ کہا۔ کل کیا ہوا تھا سب سننے کے بعد فریال اپنا سر تھام گئی تھی۔ وہ جیسے ہی برہان کے گھر میں داخل ہوئی اسے ارحا ملی تھی۔ نمش کیسی ہے؟ وہ ہڑبڑائی ہوئی تھی۔ فریال سب ٹھیک ہے؟ ارحا اس کا پھولا سانس دیکھتی چونکی۔ جج جی نمش کیسی ہے؟ اس نے کوئی بات تو نہیں کی؟ مطلب ارحا ٹھٹکی اس کی بات پر۔ نمش کو انجشا نے میڈیسن دی ہے نیند کی تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ کیوں؟ بیٹھو بتاتی ہوں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ روتی بولی۔ کیا مطلب تمہاری وجہ سے؟ کیسے؟ افنان کی آواز پر فریال کا رنگ اڑا اور سانس رکا۔ وہ افنان بھائی، اس نے بات نہ کرنے ہوئی جبکہ افنان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ پیپر میں نے بھیجے تھے، اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا جبکہ جہاں ارحا نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا وہاں افنان کے تاثرات نارمل تھے۔ وہ پیپر اصلی نہیں تھے۔ مطلب اب کی بار وہ چونکا تھا۔ نقلی ہیں۔ اس کی بات پر افنان اور ارحا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا حیرت سے، اور پھر وہ ساری بات بتاتی گئی انہیں۔ جاری ہے۔ سو گائز، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پہلے والا حصہ، لیکن میں معذرت ہوا ہوں کہ میں آگے سے ایپی کو شروع نہیں کر سکی، اور چونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہو گئی تھی ایپی میں، کچھ آگے پیچھے سین ہو گیا تھا گڑبڑ سا، تو اس وجہ سے مجھے اس حصے کو کٹ کرنا پڑا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں نے آج ایپی نہ دی تو آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، سو میں نے ابھی جتنا یہ حصہ لکھا ہوا تھا پہلے کا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ آپ لوگ اسے انجوائے کریں، دعا میں یاد رکھیے گا مجھے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ والا سین جلدی کلیئر کر دوں تاکہ کل دے دوں، اور اگر کل نہ دے سکی تو انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو سارا تیمور شاہ کا ماضی کلیئر کر دوں گی۔ تو تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔